अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध रंग न्यूज़ जे मशहूर प्रोग्राम अवाम जो सवाल में भलीकार क्यों था। नाज़रीन, जी असीं कोशिशि कंदा आहियूं त सिंध जूं जेके अहम ऐं मारूफ़ शख़्सियत हुजनि उन्हनि खे असां पंहिंजे प्रोग्राम में महिमान बणायूं ऐं जंहिंजो पंहिंजो ज़िंदगी में हिकिड़ो किरदारु हुजे। अहिड़ी तरह असां सां गॾु हिकु मारूफ़ शख़्सियत मौजूदु आहे जंहिंजो पंहिंजो हिकिड़ो सियासी बैकग्राउंड आहे, जंहिं पंहिंजी सियासत खे सभ खां वधीक टाइम ॾिनो आहे। अॼु असां सां गॾु मौजूदु आहे PSP पाक सर ज़मीन पार्टी जो चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल। अचो साईं जन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था प्रोग्राम आवाम जो सवाल में। अच्छा सर, हम चाहते हैं कि जो देखने वाले नाज़रीन हैं उन तक भी ये चीज़ जाए कि आपका बचपन कैसे गुजरा। बचपन मेरा जो है वो आम जो एक मिडिल क्लास बच्चे का गुजरता है उस तरह गुजरा बचपन। सरकारी स्कूलों से मैं पढ़ा हूँ, पीले स्कूल काले स्कूल जो होते थे सरकारी, उससे मैं पढ़ा हूँ। और एक आम जो मिडिल क्लास घराने का एक जो बचपन होता है, मैं उस तरह मेरा बचपन गुजरा। अच्छा हाँ जी हाँ। अच्छा, अभी ये जो BD इलेक्शन आ रही है तो इस हवाले से हम पूछना चाह रहे हैं कि जो मौजूदा पार्टी है पीपल्स पार्टी, उसको अभी वो नतीजा मिलेगा या मुख्तलिफ होगा, क्योंकि अभी उनकी अहम शख्सियतें जो है वो गिरफ्तार भी है, नेब के हवाले से केसेस भी चल रहे हैं। देखें, हमारे यहाँ तो जो नैब के हवाले से केसेस चलने वाला से किसी की किसी के किरदार पे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन नैब जो है वो बल्कि वो ज़्यादा और ज़्यादा हीरो बन के आता है, जो अंदर होता है वो ज़्यादा हीरो। हमारे यहाँ के मसाइल ही हमारा जो एक माशरे का निज़ाम है वो है ऐसा। लेकिन अगर कारकर्दगी की बात करेंगे कि जो लोगों के मसाइल हल होने वाली बात है, उस कारकर्दगी के हिसाब से तो पीपल्स पार्टी को डेफिनेटली जो है वो वोट उस तरह नहीं मिलना चाहिए जिस तरह से उनको मिला। इसलिए कि कारकर्दगी तो उनकी बिल्कुल ख़राब है। और कारकर्दगी आपके सबके सामने है कि आज सिंध में लाड़काना में गलत सिरिंज 2 नंबर सिरिंज लगाकर इंजेक्शन लगाकर जो है वो, यानी कि आप एक एड्स के मरीज़ को आप सिरिंज लगा रहे हो, डिस्पोजेबल सिरिंज, उसको फेंक देना चाहिए। वो उसको कंपाउंडर और डॉक्टर ऐसे लपेट के रख ले रहा है, फिर जो नया बंदा आ रहा है उसको लगा रहा है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में एड्स फैल गया। फिर आज हम अगर आप सिंध के अखबारात पढ़ें तो पूरे एक कॉलम छपा होता है पीछे क्वार्टर, जिसमें 68 से 70 केसेस रोज़ाना कुत्ते के काटने के, वो जो रिपोर्ट हो रहे हैं रोज़ाना। अभी जो है वो 3 दिन पहले लाड़काना का एक बच्चा बेचारा जो है वो तड़प कर कराची में उसने जान दे दी। उसको वैक्सीन नहीं लगाया, कुत्ते ने काटा, उसको वैक्सीन ही नहीं लगाया। तो सिंध में थर में बच्चे मर रहे हैं, पीने का साफ़ पानी है नहीं, हेपेटाइटिस बी फैला हुआ है, नौकरियां जॉब्स हैं नहीं, चंद 100,000 लोगों को नौकरी देकर उसमें भी जो इतलात हैं कि भाई रिश्वतें लेकर नौकरियां दे रहे हैं। तो इस हिसाब से तो कारकर्दगी के हिसाब से तो नहीं पड़ने चाहिए वोट, मैं समझता हूँ। अच्छा, लॉकडाउन का जो अभी माहौल चल रहा है तो जो CM साहब है उसके फैसलों को आप कैसे देख रहे हैं जो मुसलसल एक बहुत सख्त देखिए लोगों के जो डेली वेजेस वाले लोग हैं वो बहुत परेशानी के आलम से गुजर रहे हैं। देखिए, हमने तो सपोर्ट की सबसे पहले जब लॉकडाउन हुआ, इसलिए कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन लॉकडाउन का सिर्फ ऐलान कर देने से ही हुकूमतों का काम ख़त्म नहीं हो जाता। लॉकडाउन के ऐलान के बाद आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई लोग खाना कैसे खाएंगे, आपको इसका इंतज़ाम करना पड़ेगा, लोगों को दवाएँ कैसे मिलेंगी, जो और दूसरे मरीज़ हैं आपको इंतज़ाम करना पड़ेगा कि भाई लोग अपनी ज़िंदगी के। फिर लॉकडाउन आप TV पे आ जाएं, वज़ीर आला हैं या वज़ीर आज़म है और कहें कि लॉकडाउन है, सब बंद हो जाए, तो उससे जो है वो बस ये काम ख़त्म हो जाता है। नहीं, मैं बार बार कहता रहा हूँ कि भाई लोकल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं उनको 1.5 लाख नुमाइंदे हैं जिनको एक्टिवेट करना चाहिए, जिनके नीचे जो है वो टीमें बनानी चाहिए तमाम पार्टीज़ की के ऊपर मुश्तमिल। और उनके ज़रिए इस लॉकडाउन के ज़माने में, कोरोना वायरस के ज़माने में दो बातें हमें चाहिए। एक तो ये मालूम होना चाहिए हमें कि भाई कौन बीमार पड़ा, इसकी इत्तला आए हुकूमत के पास। दूसरी ये मालूम करना है कि किसको इमदाद चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें उस टीम के ज़रिए ट्रिकल डाउन होनी चाहिए थी हर इलाके, हर यूसीज़ वाइज। ये काम नहीं किया हुकूमत ने, जिसकी वजह से सारा क्योस है। तो आप देखें कि जो है वो जो लॉकडाउन भी नहीं हुआ उस तरीके से। लॉकडाउन तो सिर्फ नाम का लॉकडाउन। आप बाज़ारों में चले जाएं, अभी तो कल से लोग आ रहे जा रहे हैं, लोकल ट्रांस चल रही है सब चीज़ें। तो लॉकडाउन तो जो है वो उस तरह से नहीं हुआ, सिर्फ ऐलानात हुए और परेशानियां जो है वो ज़्यादा हो गई। तो मैं नहीं समझता कि एक कामयाब स्ट्रेटजी थी। ये जो 2.5 महीने मिले थे, इस 2.5 महीने में हुकूमत को तैयारी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन तैयारी नहीं कर सकी। अच्छा, जो लाड़काना में जलसा था PSP का, वो पावर शो था या प्रेशर? ना पावर शो था ना प्रेशर था। हम तो जो अपना मैसेज, अपना पैगाम लेकर अपने सिंधी भाइयों के पास गए और हमने उनको बताया कि आपके तमाम दुख दर्द में हम आपके साथ खड़े हैं। और हम कराची से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से कश्मीर तक जितने भी इंसान हैं, जितने परेशान हैं, जो लोग हैं, हम सब की आवाज़ बनना चाहते हैं। और हम अपना मैसेज, और हमने ये बताया कि हम सिर्फ कराची की पार्टी नहीं, हम पूरे सिंध की और पूरे पाकिस्तान की पार्टी। अच्छा, ये जो लोगों में एक एहसास महरूमियत रहती है कि ये जो पीपल्स पार्टी है सिंध की है या दूसरी जो जमायतें हैं वो मुहाजिर की है,
تو آپ ایسی کون سی کوئی ایسی پالیسی بنا رہے ہیں جس میں یہ محسوس ہو کہ بھائی یہ چیز ہم سب کی ہے؟ میرا قول اور میرا فعل دو باتیں ہیں نا. میں کہہ کیا رہا ہوں اور عمل کیا کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں بھائی ہم سندھ ایک ہے, ہم کسی کے ہم تعصب کی بات نہیں کر رہے, نہ ہم ایک کسی قومیت کی بات کر رہے ہیں, اور میرا عمل بھی یہی ہے. قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے. اگر میرا عمل یہ ہے کہ بھئی آج میں مہاجر نام پر جو پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت کے ذریعے شہری علاقوں میں ناانصافیاں کر رکھی ہیں اس کو میں ایتھنک بنیادوں پہ بہت زبردست کیش کرا سکتا ہوں. میں مہاجروں کے سینوں میں آگ لگا دوں کہ دیکھو تمہیں نوکری نہیں دے رہے, دیکھو تمہیں جو ہے وہ اسکول نہیں کھول کے دے رہے, دیکھو تمہیں جو ہے وہ حیدرآباد میں وزیر کھڑے ہو کر بول رہا کہ میں یونیورسٹی نہیں بننے دوں گا, وہ ایجوکیشن منسٹر کھڑے ہو کر بول رہا میں حیدرآباد میں یونیورسٹی نہیں بننے دوں گا, دیکھو تمہیں جو ہے وہ تمہارے ادارے چھین. لیکن یہ کام میں نہیں کر رہا ہوں. میں آج بھی بیٹھ کر مہاجروں کے گڑھ میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ نہیں, ہم سندھ کو 2 ٹکڑے کرنے کے نعرہ لگانے والوں کے خلاف ہیں. سندھیوں کا ہے. میں نے مہاجروں کے گڑھ میں کھڑے ہو کر یہ بات کی ہے کہ سندھی بھائی ہمارے انصار ہیں, مدینے کے انصار کی طرح, اور یہ ہمارے آباء و اجداد پر انہوں نے احسان کیا ہے, اور ہم آج کے اس دور کے مہاجر ہیں, اور ہمارے یہ بات بناوٹی نہیں ہے, یہ نسلوں تک جائے گی یہ بات. تو میرے قول اور فعل سے جو ہے وہ لوگوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے اس والی بات کو کہ مصطفیٰ کمال جو ہے وہ یہ روایتی سیاست نہ کر رہا ہے اور نہ اس کا حامی ہے. اچھا, محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی جب زرداری صاحب کے پاس آئی ہاتھ میں, تو آپ نے کس طرح دیکھا؟ دیکھیں یہ تو پیپلز پارٹی کے لوگوں کو یہ والی بات دیکھنی ہے. مصطفیٰ کمال تو پیپلز پارٹی کا ورکر نہیں ہے کہ مصطفیٰ کمال اس پہ فیصلہ کرے گا. تو پیپلز پارٹی کے جو لوگ آج چل رہے ہیں ان کے ساتھ, یا جو لوگ اس وقت تھے, ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے زرداری صاحب کی سیاست کو کیسے دیکھنا ہے محترمہ بینظیر بھٹو کے بعد. میں تو ڈیفینیٹلی ان کے اوپر چھوڑتا ہوں یہ ساری بات. اچھا, عمران خان کی قیادت کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آج کا جو پاکستان ہے, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنے جو انہوں نے باتیں کی تھیں وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں. اچھا, اس نے عمران خان صاحب نے یہ بھی بات کی تھی کہ 50 لاکھ گھر ہوں گے, باہر سے لوگ کمانے آئیں گے. آپ کو ایسا پاکستان نظر آ رہا ہے؟ آج تو میں نے گھر اجڑتے ہوئے دیکھے, لوگوں کو بے روزگار ہوتے ہوئے دیکھا ہے, لوگوں کو نوکریاں ملنا دور کی بات ہے, جن کے پاس نوکریاں تھیں وہ بھی چھن گئیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو اس وقت ہے وفاق کی, اس کے ہر آنے والا بیان جو ہے وہ پچھلے بیان کو کانٹرڈکٹ کرتا ہے. اس کے یعنی کہ اپنی جو بات انہوں نے کہی ہوئی اسی بات کو وہ اپنی بات کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں اپنے بیان میں, انفارچونیٹلی. اچھا, جو موجودہ حکومت ہے آپ اس کی پالیسیوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں, ملکی اور غیر ملکی؟ نہیں ہے صحیح. ہمارے حالات لوگ کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھیے. تو زبان خلق جو ہے یعنی کہ انسان تو بہت پریشان ہے. لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, لوگوں کو راشن نہیں ہے, لوگ پریشان ہیں, لوگوں کو دوا نہیں ہے, لوگوں کو کچھ بھی تو نہیں ہے. تو یہ سب حکومت انسانوں کی خدمت کے لیے ہوتی ہے, اور پاکستانی تو اس کو بہت پریشان ہے. اچھا, کراچی میں جو انکروچمنٹ ہوئی ہے, انکروچمنٹ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اس میں سینکڑوں لوگ جو ہے متاثر ہوئے ہیں. انکروچمنٹ جو ہٹائی گئی ہے یا انکروچمنٹ ہوئی ہے؟ نہیں, جو ہٹائی گئی ہے ابھی. دیکھیں انکروچمنٹ میں انکروچمنٹ کی تو میں حمایت نہیں کروں گا. جو لوگ اللیگل رہ رہے ہیں, چاہے وہ 100 سال سے بھی رہ رہے ہوں, اللیگل تو اللیگل ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے. ریاست کا کام صرف جو ہے وہ انکروچمنٹ کو ہٹا کر ہی جو ہے وہ کام نہیں چلا جاتا. بھائی وہ جو لوگ ہیں جن کو ہٹایا گیا ہے وہ پاکستانی ہیں. تو وہ اگر ریاست ان کا کوئی بندوبست نہیں کرے گی تو کہاں جائیں گے؟ وہ کہیں نہ کہیں پھر جا کر انکروچ کریں گے. بالکل. کسی سڑک پر بیٹھیں گے, کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھیں گے. بھائی وہ قبر کے اندر تو نہیں چلے جائیں گے نا, یا آسمان پہ چلے جائیں گے. اگر آپ نے کسی کو کسی جگہ سے ہٹا دیا ہے اور اس کے پاس کوئی بندوبست آپ نے نہیں کیا, اس کا ریاست نے نہیں کیا, تو وہ کہیں نہ کہیں دوبارہ جا کر انکروچمنٹ کریں گے. اچھا, پاکستان پیپلز پارٹی کا ابھی جو دور چل رہا ہے, آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ مختلف باتیں ہو رہی ہیں. ابھی یہ سننے میں آ رہا ہے کچھ ایسا کہ کوئی گورنر راج کا ماحول بن رہا ہے. آپ کیا میں تو خیال ساریوں پہ نہیں جاتا جی. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں لوگوں کی جو ہے وہ جو چل رہی ہے اس کے اوپر بیٹھ کے تبصرہ شروع کر دوں. مجھے نہیں پتا کہ اس میں ایسی تو روزانہ 10 چیزیں آئٹم چل رہے ہوتے ہیں. اچھا, سیاسی مداخلت سے اداروں کو کتنا نقصان ہوتا ہے؟ بالکل 100% نقصان ہوتا ہے. سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ہمارے پولیس میں سیاسی مداخلت ہے. آپ دیکھ لیں پولیس کا اشر کیا ہے کہ آپ ایک FIR بغیر رشوت کے کٹوا کے دکھوا دیں. آپ لوگ جو ہے وہ انصاف لینے دنیا بھر میں تھانوں میں جاتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگ تھانوں سے بھاگتے ہیں, آپ اپنی FIR نہیں کٹوانے جاتے.
اپنی 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 پرابلم جا کے جو ہمیں ڈاکو لوٹ کر گیا ہے اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ بھی ہمیں پرابلم ہو گئی. اچھا ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں اس کو بھی یہ چیز، اور جو سندھ میں آپ یہ کہ نئی پارٹی آئی ہے PSP اور یہ بہت اچھا، آپ امید ہے کہ آپ اچھا کام کریں گے، تو اس حوالے سے آپ کا منشور کیا ہے جس میں مطلب کہ جو لوگ ہیں وہ متاثر بھی ہو سکے کہ یہ میرا منشور میرا ماضی کا کام ہے جو ہم نے کر کے دکھایا. کراچی 2.5 کروڑ لوگوں کا شہر ہے. اس شہر کو ہم نے دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کر دیا تھا. یہ نہیں دیکھا کہ اس میں کون سندھی ہے، کون بلوچ ہے، کون لیاری کو پانی آج جو لیاری والے پی رہے ہیں وہ اللہ نے میرے ہاتھ سے تو ڈلوایا پانی. آج بابا آئلینڈ، بھٹ آئلینڈ، صالح آباد، شمس پیر میں ایک بھی اردو بولنے والا نہیں رہتا. سمندر کے اندر پانی کی لائن ڈال کر ہم نے جو ہے وہ لائن ڈالی وہاں پر. آج جو ہے ان جزیروں میں پانی ہماری وجہ سے گیا. 300 سالوں سے انسان رہ رہا ہے. آج جو ہے وہ مبارک ولیج ہے، وہاں پر 47 گوٹ لگتے ہیں مبارک ولیج میں. پہلی دفعہ روڈ میں لے کر گیا ہوں وہاں پہ. میں نے 5 وہاں پر ڈیم بنائے، چھوٹے ڈیم بنائے، وہاں پر اسکول بنایا، وہاں کے لوگوں کو نوکری دی، وہاں پر میں نے ہسپتال بنائے. اس طرح سے گڈاپ ٹاؤن کے گوٹ ہیں، اس طرح سے بن قاسم ٹاؤن کے گوٹ ہیں. پھر کراچی میں ایسا اتنا کام ہوا کہ لوگوں کو روزگار ملا، لوگوں کو مزدوریاں ملیں، لوگوں کی جو ہے وہ لائف جو ہے وہ اچھی ہوئی. تو کراچی دنیا کے 72 ملکوں سے بڑا شہر ہے اکیلا، اور اس کے کرنے پہ میں نے 300 ارب روپے خرچ کیے. اور آج میرا دشمن بھی مجھ پر 3 روپے بھی چوری کرنے، حرام کمانے کا الزام نہیں لگا سکتا. یہ میرا منشور ہے. یہ میں سندھ کے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ بھائی جب میں وہ نہیں ہوں جس کو چوری کرنے کا موقع نہیں ملا. نہیں، مجھے ڈکیتی کرنے کا موقع ملا لیکن اس میں سے میں نے چوری نہیں کی. تو پاکستان میں چوری اسی نے نہیں کی جس کو چوری کرنے کا موقع نہیں ملا. تو ہم نے تو سب چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. تو جس طرح سے ہم نے کراچی بنایا، ہم یہاں سے کشمور اور کشمیر سے کشمیر تک بنا سکتے ہیں. ہمیں ہی پتہ ہے کہ کام کیسے ہوتا ہے، راتوں میں جاگ کر محنت سے ایمانداری سے کام کیسے ہوتا ہے. یہی ہمارا منشور ہے. ہمارے پاس جب ہمیں لوگ آزمائیں گے، جب ہمیں موقع دیں گے، ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ. اچھا بلدیاتی نظام جو ہے وہ تو مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے، صفائی کا ماحول نہیں ہے، لوگ گندگی سے تنگ آ چکے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یہ نظام بلدیاتی نظام ہے ہی نہیں، یہ تو جو ہے ڈکٹیٹرشپ ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ ڈکٹیٹرشپ خالص ہے، نہ ڈنڈا خالص ہے، اور نہ جمہوریت خالص ہے. جو ڈنڈے والا ڈکٹیٹر آتا ہے اس کو جمہوری بننے کا شوق بن جاتا ہے، تھوڑے دنوں کے بعد وہ بیڑا غرق کر لیتا ہے اپنے، وہ پیور ڈکٹیٹر نہیں رکھتا. اور جو جمہوری قوتیں آتی ہیں وہ ڈکٹیٹر بن جاتی ہیں. تو کوئی خالص نہیں ہے ہمارے یہاں، سب 2 نمبر ہے. اچھا مصطفیٰ بھائی، کوئی ایسی چیز جو آپ کی زندگی میں آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے آپ کو فخر ہو؟ روزانہ ہی کر رہے ہیں یار ایسا بہت اچھا یہ کام، کوئی ایک کام ایسا جو آپ ہمیں بتا سکیں؟ بھائی ایک کام نہیں، میں تو اللہ نے آج ہم سے جو کام لے رہا ہے، ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے. ہمارے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آپس میں جوڑ دیا، لوگوں کو مرنے سے بچایا، ہمیں ذریعہ بنایا. اس شہر میں ہم سے پہلے 20 22 لوگ مرتے تھے. شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، سندھی، مہاجر، پختون، بلوچ، ANP، پیپلز پارٹی، MQM، ان سب میں لڑائیاں ہوتی تھیں. اللہ کا شکر ہے کہ آج امن ہو گیا 4 سالوں میں. آج کسی ماں کا بیٹا نہیں مر رہا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری کوئی طاقت نہیں، اگر اللہ نے ہمیں ذریعہ بنایا اور ایک انسان کی بھی ہم جان بچائی، ایک انسان کی معصوم خون کو بہنے سے بچایا، میں سمجھتا ہوں میں اور میرے لوگ کامیاب ہو گئے. اچھا سر، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کوئی میسج دے دیں. میں تمام سندھ کے اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہمارے اوپر جو آج حالات ہیں کہ آج دنیا چاند پر جا رہی ہے اور ہمارے بچے کتے کے کاٹنے سے مر رہے ہیں. آج دنیا چاند پر جا رہی ہے اور آج جو ہے وہ ہمارے یہاں لوگ گٹر ملا پانی پی رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر امتحان ہے، اور امتحان اس وقت تک ختم نہیں ہوگا. میں اس کو عذاب نہیں کہہ رہا ہوں، امتحان کہہ رہا ہوں. امتحان یہ ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا کہ اس ظلم کے خلاف ہم اکٹھے ہونے والے ہیں یا نہیں ہیں، ہم کھڑے ہونے والے ہیں یا نہیں ہیں. جس دن ہم اس ظلم کے اوپر اکٹھے ہو گئے، اس دن اللہ اپنی مدد بھیج دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے فرعونوں کو نیست و نابود کر دیا ہے. آج کے یہ ظلم کرنے والے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے. صرف اللہ تعالیٰ اس وقت کا امتحان کا انتظار کر رہا ہے جس وقت ہم ایک ہو کر اس ظلم کے خلاف جدوجہد کرنے والے بنے. اس میں ہم نے پہل کی ہے، ہم نے ظلم کے خلاف پہل کی ہے. جب کراچی میں سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی،
ہم نے اس وقت آواز اٹھائی اور آج ہمارے ساتھ لاکھوں لوگ ہیں. آپ جو بھی لوگ آج اپنے اپنے علاقوں میں گھروں میں بیٹھ کر میری بات سن رہے ہیں, میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آئیے میری آواز پر میرا ساتھ دیجیے, ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں سے پورے سندھ بھر سے جو بھی ظلم ہے اس ظلم کو ہم ختم کریں گے. ظلم ہی ہے کہ ہمارے بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں, یہ ظلم ہی ہے کہ ہمارے بچوں کو ایڈز پھیل رہا ہے, یہ ظلم ہے کہ آج 70 لاکھ بچے سندھ میں اسکولوں سے باہر ہیں جن کو اسکول میں ہونا چاہیے, یہ ظلم ہے کہ آج ہمیں ایک روٹی کے پیچھے گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, ہر چیز تباہ حال ہے. یہ ظلم ہے. اس ظلم کو اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرے گا جب تک ہم خود کھڑے نہیں ہوں گے. اور میں آپ کو آواز دے رہا ہوں کہ آئیے میرے ساتھ کھڑے ہوں, میرا ساتھ دیں, انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس سندھ کو. جی ناظرین, جی اواں ڈٹھو اسانجو پروگرام عوام جو سوال میں اج اساں گॾु موجود ہے پاک سر زمین جا چیئرمین سید مصطفیٰ کمال जेके उन जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं उहो नाज़रीन जे साम्हूं हुयूं. त नाज़रीन अहिड़ी तरह असां ॾिसण वारे नाज़रीन खे गुज़ारिश कयूं था त असांजे सिंध रंगीन न्यूज़ जे पेज खे लाइक कयो, वधीक खां वधीक शेयर कयो ऐं असांखे कमेंट्स कयो. नाज़रीन मूंखे ॾींदा इजाज़त, वरी मिलंदासीं के ॿिए अहम ऐं मारूफ़ शख़्सियत सां. तेसीं ताईं अल्लाह निगहबान.